अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि इत्तेहादी हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है। क्या कहेंगे? ये नई बात नहीं है। अपोजिशन का किसी भी हद तक हम कैरेक्टरलेस किस्म के लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारा सियासतदान तो, और बाकी भी हमारी अनाएँ बहुत ऊंची हैं। इस मुल्क से हर बंदे की अना इस मुल्क से ज़्यादा अहम है। देखो बात सुनो, ये गलत फहमियाँ कुछ उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, कुछ इन्होंने बढ़ावा दिया होगा, मैं नहीं जानता। देखो गलत फहमी तो माँ बेटी में, बाप बेटे में, सगे भाइयों में भी हो जाती है। जिसको शरीका कमीने और कमज़र्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सियाने होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होते। बुज़ुर्गी का ताल्लुक़ एज के साथ नहीं है, रवैये के साथ है, सोच के साथ है, अप्रोच के साथ है, तरजीहात के साथ है। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हो कि जी इत्तेहादी हुकूमत या जो उसने उमर अयूब ने कहा है, तो फजूल बात कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत कौन सी है? सीधी सादी नून लीग की हुकूमत है। किसकी हुकूमत है? प्राइम मिनिस्टर किसका है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसका है? अहम वजारतें मोस्टली किन के पास हैं? अहम तरीन एक सूबा किसके पास है? इत्तेहादी कौन सी? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उमर अयूब ने ये बात बेखबरी में या जहालत की वजह से की होगी। तो ये तो बेसिकली पीडीएम सीरीज़ है। पीडीएम सीज़न 1 था, पीडीएम यही थे। अच्छा, सीज़न 2 निगरान थे, वो इनके फर्स्ट कज़न्स थे या ब्लड ब्रदर्स थे। अब सीज़न 3 चल रहा है। इत्तेहादी हुकूमत इन्हीं की है। देखो अजीब कुदरत की तरफ से इशारा है। 1947 को पाकिस्तान बना और फिर 47 फॉर्म 47 तक आ गया। माशाअल्लाह, ठीक है, लेकिन जिनके दरमियान है उनको ज़्यादा बलूगत का, होशमंदी का, दूरबीनी का सबूत देना चाहिए। किसी की अना, किसी की मैं इस मुल्क से ज्यादा बड़ी तो नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? तुम्हारा तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं होगा। उस वक्त से डरो, खुदा की कसम गवाह रहना। जो बच्चा आज 15-20 साल का है, आज 15 से 20 के दरमियान, वो याद रखे अगर देख रहा है कि ये जिन्होंने खरबों रुपया इस मुल्क का खा के बाहर औलादों को इस्टेब्लिश किया, कोई नज़र आ रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है, जायदादें बनाई, इनकी आगे औलादों का हाल देखना। जो मुगलों की औलादों के साथ हुआ, जो सफ़वीस की औलादों के साथ हुआ, जो उस्मानियों की औलादों के साथ हुआ, जो रूस के ज़ारों की औलादों के साथ हुआ। धरती माँ, वही बात सुनो, हिंदू कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। ये माँ फरोशी है। याद रखना, मुल्क के वसाइल को एक्सप्लॉइट करना या अब्यूज करना या मिस यूज करना, ये माँ बेचने के मुतरादिफ है। 2 गुना मैं अपने अजीज तरीन के माफ ना करूं। एक, ये इस तरह की वतन दुश्मनी, उसमें कोई दहशतगर्दी अकेली नहीं है। दूसरा एक और है जो मैं कहना नहीं चाह रहा, किसी औरत की तजलील और तौहीन। चलो मलफूफ अंदाज में कह रहा हूं, मेरा अपना भी हो और मेरा बस चले और मेरे सामने हो तो मैं गोली मार दूं। ये छोड़ो, आगे चलो। ठीक है साहब, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ जो आजकल ज़बान ज़देआम है। साबिक वज़ीर तजारत डॉक्टर गौहर एजाज के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 1 साल में बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब की अदायगियाँ की गईं। गुज़श्ता साल IPP से 1158 अरब की बिजली खरीदी
اور ادائیگیاں 3,127 ارب کی ہوئیں. 4 پاور پلانٹس کو بجلی پیدا کیے بغیر 1,000 کروڑ روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے. ایک بجلی گھر 50 ارب میں لگا جبکہ اسے 400 ارب ادا کیے جا چکے ہیں. رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران آئی پی پیز کو 450 ارب روپے کی بھاری ادائیگیاں کی گئیں. گوہر اعجاز نے لاہور چیمبر میں تاجروں کو اکٹھا کیا اور تاجروں نے متفقہ طور پر آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کی قرارداد منظور کی. ویورز، اس پروگرام کے ویورز کو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو کچھ مریم نے کہا اس سے ریوائنڈ کر کے کم از کم 3 بار سنیں. آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کی بزرگوں کی قبروں 1947 کے شہیدوں، لٹی ہوئی عصمتوں، معصوم مقتول بچوں اور تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا. یہ قسطوں میں موت. ایک عنوان اس کا، پاکستان آسان قسطوں میں. اور میرا دل نہیں بھرا. یعنی ایک بجلی گھر 50 ارب میں لگا اور اسے 400 ارب میں بیچ دیا گیا. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آج انگریز کی فارمل جو تھی وہ ٹیک اوور 1857، 1947 میں ماشاءاللہ پاکستان، ہندوستان اور پھر بعد میں بنگلہ دیش آزاد ہوا. ٹوٹل راج 90 سال کا ان کا، 1857 سے 1947 تک 90 سال بنتے ہیں. انہوں نے ملک بیچ دیا. جو کچھ وہ دے کے گئے تھے وہ بھی بیچ دیا. ان کی ریلوے سے لے کے ان کے ایریگیشن یہ بیچ کھائے انہوں نے. اس ملک میں آج بھی وہ لوگ پیپل ہو کالنگ دا شاٹس جو ریلوے کے گوداموں سے لوہا چوری کرواتے رہے. اے خدا کا خوف کرو. سنو، میرے ویورز بور ہو جائیں، پروگرام بند کر دیں. میں ماتم کروں گا پورا، کوئلوں پہ کروں گا اور لمبا، خواب ویورز تنگ آ جائیں. سنو، گوہر جہاز اور اس کی ٹیم سب کاروباری ہیں. وہ آئی پی پیز تو بہت کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ جھک ماری قتل عام کیا ان کا نام ان کے لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت پڑتی ہے. قتل کا شور مچا رہا ہے وہ تو بچہ بھی مچائے گا. بندہ مر گیا جی، بندہ مر گیا، ماریا گیا، ماریا گیا، ماریا گیا. تم تو کاروباری ہو، تم تو سیانے ہو بڑے. نام لو قاتل کا. تمہارے پاس تو کلاسیفائڈ انفارمیشن تک بھی ایکسیس ہوتی ہے. سونے ہو، نام لو. لوگوں میں اگر کوئی خون باقی رہ گیا ہے تو وہ کھول لے. جن کی یہ آئی پی پیز جن کی ایجادیں ہیں، ان کے موجد کون ہیں؟ آئی پی پیز کے حوالے سے جتنا خون عوام کا نچوڑا گیا ان تک ان کے نام لو، ان تک رسائی. ان کے رستے جنہوں نے ہموار کیے ان کی جائیدادیں نیلام کرو. جنہوں نے یہ بدماشی کی، بدماشی، معاش کے ساتھ اس سے بڑا کوئی میں کیا لفظ استعمال کروں ہو سکتا ہے؟ ان کو کون لے کر آئے؟ کس نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا؟ کن شرائط پہ لائے؟ آدھے آدھے صفحے کا اشتہار دو، لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، ملک کی معیشت اجڑ گئی، انڈسٹری، ایکسپورٹس، اکانومی سب برباد. ملک کنگال ہو گیا، مقروض ہو گیا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے. جو یہ آئی پی پیز کے افریت اور درندے لے کر آئے اور جنہوں نے عوام پہ ان کے پٹے کھولے بھوکے بھیڑیوں کے، ان کی جائیدادیں ضبط کرو، ان کے پاسپورٹ ضبط کرو، ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالو. اچھا بات سنو آگے.
बदमाशी दर बदमाशी दर बदमाशी दर बदमाशी, अंग्रेजी में कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। वो तो छोड़ो, एक नौजवान लॉयर हैं, बहुत काबिल, शाहिद दिलदार नाम है। उन्होंने फोन पे, मैंने कहा कि अतर को लिखवा दो, मुझे नहीं वो आता सारा ये काम, सुनते जाओ। इस मुल्क के साथ सरेआम डकैतियां, फ्रॉड, ठगियां, यानी जो हराम खाने की हर किस्म है वो यहां आजमाई जा रही है जिंदा। शायद दिलदार ने लिखा, बल्कि जो भी कहते हैं वो बोल के जो बताते हैं, अतर को बताया, मीटर सारिफ की मलकियत होता है, उसके लिए पे कर चुका होता है। वैपडा के हुकाम जो हैं या जो भी ये लेस्को बेस्को फेस्को कनेक्शन काट सकते हैं, मीटर नहीं उतार सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। करे कोई, और तुमने अवाम का जीना जलील करना, हर तरीके से उनको अजियत देना तुमने तय किया हुआ है। अच्छा, और ये लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है इस पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया कि वैपडा के किसी अफसर को सारिफ के मीटर से कोई शिकायत है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए, और मैजिस्ट्रेट की निगरानी में फैसला होगा कि कोई कार्रवाई हो सकती है ये नहीं, ये तो खुद बदमाशियां कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो बहुत जरूरी है कि मीटर कनेक्शन, वो मीटर नहीं लगा सकते तुम हाथ, उसको कनेक्शन मुनक़ता करने से कम 10 दिन पहले कंज्यूमर को यानी सारिफ को नोटिस देना है, ताकि वो मां का, बीवी का जेवर बेच के को बंदोबस्त कर सके। अच्छा, और बिजली सप्लाई कंपनी मुनक़ता बिजली के दौरानिए का बिल वसूल नहीं कर सकती। ये बदमाश वहां भी बाज नहीं आते। मैं आपको बड़ी भयानक चीज की तरफ लेके जा रहा हूं। अच्छा, स्क्रीन पे मैपको के एहलकार का 1252 यूनिट का बिल सिर्फ 964। ये किसके दामाद हैं ओए? मैपको के एहलकार का 1252 यूनिट का बिल सिर्फ 964 रुपए, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यानी जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फादर टैक्स, मजीद टैक्स, टैरिफ एडजस्टमेंट वगैरह कख नहीं। सो मच सो लेट सरचार्ज भी 0, यानी ड्यू डेट के बाद भी 1 टका नहीं। ओए तुम कौन लोग हो? मसावात, इस्लामी जमहूरिया। अच्छा, अब एक आम सारिफ का बिल स्क्रीन पे देखें, 1.5 लाख का बिल, 1 बंदा 2 नौकर, सोलर भी लगा हुआ है। ज़रा टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटियां चेक करें। ये शायद दिलदार साहब वकील हैं, और मेरे अतर से कहा था मैंने कि उनसे पूछ लेना कि जी ये वेरीफाइड। उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, FC सरचार्ज 8197, टैरिफ एडजस्टमेंट 8335, फिक्स चार्जेस 366, महसूल बिजली 1634, जनरल सेल्स टैक्स 21444, इनकम टैक्स। और बदबख्तो, कितना झूठ और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, अब एक लतीफा सुनो जी। एक कमर्शियल बिल्डिंग है मेन बुलेवार्ड हाइट, सॉरी, मेन बुलेवार्ड पे गुलबर्ग के। अच्छा, वो मेरे 55 साला दोस्त परवेज हुसैन शाह, पेजी हांगकांग, पेजी शाह, बहुत ही 55 साला यूनिवर्सिटी की डार्लिंग, दोस्तों का दोस्त। वो पेजा हांगकांग कहते हैं प्यार से, चूंकि वो जमपाल नस्लों से वहां यूनिवर्सिटी से फारिग हंसते खेलते चले गए। FC कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मेन बुलेवार्ड हाइट्स। और सुनो, उस आदमी ने अरबों रुपया लगाया कि यार आई ओ इट टू पाकिस्तान, आई ओ इट टू लाहौर। वो कुछ अर्सा FC कॉलेज में पेजी शाह और फिर न्यू कैंपस में।
تو میں نے بیٹوں نے منع کیا, کس ملک میں جا رہے ہو, باپ کو. وہ نہیں مانا, کیونکہ پیجی چاہ ہے تو تھوڑا ٹیلا, نہیں مانا. جو عذاب اس نے جھیلے میں سب جانتا ہوں, میں کسی میں نہیں جا رہا. اب آدھا ایک بہت بڑے نامی گرامی ہوٹل کے پاس ہے, میں جان کے نام نہیں لے رہا, آدھی بلڈنگ خالی ہے, چونکہ وہ ہانگ کانگ ہوتا ہے, اس کی اولاد اور وہ نسلوں سے وہاں ہے. ہانگ کانگ کو ہانگ کانگ بنانے میں ان کا رول ہے. وہ آیا تھا یہاں اربوں روپیہ جلانے, 3 کروڑ کا بل. جو وہاں رینٹ پہ ہیں اس پورشن کا جو بند ہوتا ہے, کیسا ہے یہ, میں کیمرہ مین کو کہوں گا اس کا کلوز اپ دکھائے. یہ ہے تمہارا پاکستان, اور یہ عوام کا خون پیتے ہیں, ان کی لاشوں پہ جشن مناتے ہیں, بل ان کے مفت ہوتے ہیں, فلانا ان کا مفت ہوتا. تو کرتے کیا ہو؟ یہ 3 کروڑ کا. پیجی شاہ کل ہنستا رہا میرے پاس بیٹھ کے, اس نے کہا یار میں تو حیران ہی رہ گیا ہوں. میں نے بتایا, میں کہا شاہ جی میرے اپنے گھر کا بنانا ہے. کہنا کہ گیس کر یار اتنے کتنا ہوئے گا؟ تو میں نے کہا لاکھوں میں ہوگا. کہنا نہیں, اپر پورشن, باقی تو جو ٹیننٹس ہیں وہ اپنا اپنا دیتے ہیں بل. کہتے یار وہ تو لاکڈ ہے. 3 کروڑ کا بند جگہ, جو پورشن بند ہے, باقی جو رینٹ آؤٹ ہوا وہ جانے اور کرایہ دار جانے. اچھا, یہ اب جو مریم, یہ جو ماتم میں کر رہا ہوں, اچھا یہ ویپڈا اہلکاروں کے تمام بل عوام ادا کرتے ہیں. وجہ کیا ہوئے؟ میں سونے کی کان میں کام کرتا ہوں اگر, تو سونے میں میرا حصہ ہو جاتا ہے. میں ڈرلنگ کا کام کرتا ہوں. تم کون لوگ ہو؟ مفت بجلی, یہ سارے رل مل کے دھاندلی. اچھا, حضرت علی کا قول, لیکن ان کو قول کول کیا لگتے ہیں کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے, ملک زندہ رہ سکتا ہے, ظلم پہ نہیں. اور ظلم کی یہ آخری حد سے بھی آگے ہے. خود بے شرم ڈیزائنر سوٹ پہن کے, ٹائیاں چڑھا کے, جون جولائی میں جب لوگ سانس نہیں لے سکتے, یہ گھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں لکے کبوتروں کی طرح. تو شرم حیا بھی نہیں آتی. حضور کا ایک حکم ہے, پھل کھا کے چھلکے باہر نہ پھینکو. کیوں؟ اس کے معنی وسیع تر ہیں. انہوں نے تو کہا کہ بچے کے دل پہ اگر پڑوسی کے بچے نے نہ کھایا ہو تو ادھر, یہ جون جولائی کے مہینے میں گٹکتے ہیں. کہ تم کھو کون, کرتے کیا ہو؟ تھوڑیاں مہنگیاں ٹائیاں, ایک سوٹ 100 کڑی کا بیاہ ہو جائے. یہ ظلم کب تک چلتا ہے؟ اچھا بات سنو جی. اب مجھے آئی جی پنجاب نے انوائٹ کیا. سننے والی بات ہے, کہاں سے آئے, کہاں پہنچے, دکھانا وہ بھی. جی. بہت کمال کا انہوں نے بہت سے کام کیے, سب کو بھول جاؤ. میوزیم ان کا میں نے دیکھا. بات سنو مریم, یہ جو عثمان ہیں آئی جی پنجاب, ہاں جی. میں نے یہ 3-4 دن ہو گئے, مجھے بھولتا نہیں, میرے آنکھوں کے سامنے آ گئے. لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم, رائٹ ہینڈ مین آف کس کا؟ قائد اعظم کا. وہ جب شہید ہوا کمپنی باغ میں, جس سے اب لیاقت باغ راولپنڈی کہتے ہیں, جب ان کی شہادت ہوئی تو جو لباس پہنا ہوا تھا وہ آئی جی پنجاب نے اپنا ایک میوزیم بنوایا ہے پولیس کا. بس کمال, اسٹیٹ آف دا, سارے کام ہی بہت اعلیٰ. لیکن میں صرف ایک بات کروں گا, خدا دی قسم مزدور دے کپڑے لگ دے. وہ نواب زادہ تھا, وہ نواب زادہ, نواب ابن نواب ابن نواب. ایک تمبا, ایک اچا جیا کرتا, تے ایک فتوئی, گولیوں کے نشان, خون کے نشان ہے. اب دیکھو مرو, یہ تھا. اور اگلی بات مجھے یاد آئی اس وقت, میں نے واجی صاحب کے ساتھ شیئر بھی کی. ایک کتاب ہے, پڑھو, پڑھو. یہ کتاب کس کی ہے؟ سری پرکاش, پہلا ہائی کمشنر پاکستان کا, جو نہرو کا بھی دوست تھا اور جناح صاحب کے ساتھ بھی اس کے تعلقات.
وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ لیاقت علی خان کی جو بیگم تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہماری اربوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں وہاں، ان کا شوہر میرے کو تو پرواہ کوئی نہیں، تو کرو. اچھا، سری پرکاش صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ادھر بات شات یہ وہ جو کرنا کرانا تھا، وہ مہینے ڈیڑھ کے بعد میری لیاقت علی خان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ وہ اپنا یہ صورتحال ہے، اور یہ تو حیران ہو کے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا وہ بیگم صاحب انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یار کام کی بات کریں بات یہ. اور یہ دیکھو لیاقت علی خان سے ماشاءاللہ پی ڈی ایم ای فلانا، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، پہلا ہائی کمشنر پاکستان میں انڈیا کا، باہر کا پڑا ہوا اس زمانے کا، کیمبرج وغیرہ کا، تو یہ بیچ کھایا ہے انہوں نے. اچھا، مزدور جیسا لباس، آکسفورڈ کا کیمبرج کا پڑا ہوا بندہ. تو میں میوزیم میں کھڑے سوچ رہا تھا کہ پروردگار کہاں ایسے رحمان صفت لوگ، جون جولائی میں سوٹیں ٹائیاں، وہ تو ویسٹ میں کوئی نہیں پہنتا، اب کبھی نکال کے دیکھ لو، بہت فارمل یہ وہ، ادروائز who cares, necktie is an outdated thing. میں نے ہوش میں آگے پتہ نہیں کب میری اسکول ڈیز کی تصویر ہے، ٹائی پہنی ہوئی، گھر سے باہر نکلتے ہی میں اٹھا کے اس کو رول کر کے جیب میں ڈال لیتا تھا، اسکول پہنچ کے جا کے پھر نکال کے پھر پہن لیں. یہ ٹائیوں کے مارے ہوئے نہیں ہیں، یہ احساس سے کم طریقے مارے ہوئے لوگ ہیں، سوٹ چڑھائے پھرتے ہیں، یعنی وہی چھلکے کھا کے وہ لوگ سوچتے ہوں گے پروردگار یہ کون سی مخلوق ہے، یہ جنات کہاں سے آئے ہیں. ان کو تو خیال ہی نہیں جاتا ہوگا سینٹرل ایئر کنڈیشن، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ حرام کھا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سوٹ ٹکائے ہوئے ہیں. چھوڑو آگے چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، افسوسناک خبر ہے، گجرانوالہ میں بجلی کا زیادہ بل آنے پر جھگڑا، بڑے بھائی نے تیز دھار آلے سے چھوٹے بھائی کی شارک کاٹ دی. تیسرے بھائی نے ایک بڑی خوفناک بات کی کہ آج یہ ہمارے گھر میں ہوا، فکر نہ کریں کل آپ کے گھر میں بھی ہوگا. میں پہلے اتنا بھونک چکا ہوں، میرا تو گلا خشک ہو گیا ہے، لیکن بات سنو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک کمال تو ہے نا، انہوں نے حابیل کابیل کی روایت زندہ کر دی. بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے، نوبت آ گئی ہے. اور یہ سگے بھائی تھے اور یہ 3 تھے، اس لیے میں زیادہ نہیں، دیکھو 30,000 کا بل، آدھا بل مانگا، ایک حصہ وہ تیسرے بھائی نے ہوتے ہیں، 3 بردرز، میں نے ٹی وی پہ سنا، مجھے کیا پتا، کوئی 1 مرلے کا، 1.25 مرلے کا، 3 منزلیں اوپر رہتے ہیں. اور جو قتل ہوا ہے اس کی کو 4 سال کی، کو 5 سال کی، 6 سال کی 2 بیٹیاں. اب ان بیٹیوں کا مستقبل پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں ہے، باقی اللہ خیر الرازقین ہے. چلو ہم زندہ قوم ہیں، انہوں نے ملی نغمے سنو، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ٹائیاں سوٹ بھی ایک ہیں، بجلی کے بل پہ قتل کرنے والا اور ہونے والا وہ بھی ایک ہے، اے بھی ایک ہیں، ماشاءاللہ. حسن صاحب، دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منتخب نمائندے بجلی چوری روکنے میں مدد کریں. انہوں نے کہ تو محاورہ سن لیا ہونا انگریزی کا، سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، چوراں نہیں پھڑن لئی چور لاؤ. باقی پیدا کس نے کی ہیں چھوڑو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حسن صاحب، مسلم نون سے علیحدگی اختیار کرنے والے آصف کرمانی نے کہا ہے کہ نواز شریف خوشامدی ٹولے کے ہاتھوں بے بس ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف آواز بلند کرنا میرا جرم ٹھہرا. بھی کٹیا جی فلم دے ڈائلاگ نے جدو نال سی ادو یہ بھی خوشامدی سی. اور تو پاکستان دی پالیٹکس میں نے تو خود دیکھا ہے، میں نے 3 لوگوں کو بابرو دیکھا ہے. میرا بے نظیر بھٹو کے ساتھ اللہ انہیں غریق رحمت کرے بہت اچھا تعلق تھا، میرے جیسا کمپلیمنٹ بھی ریکارڈ پہ تو نہیں ہے جو انہوں نے کسی کو دیا ہو، اور دیا بھی تھا اپوزیشن پارلیمانی گروپ کے، وہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا اس کو. خیر، میں نے 3-4 لوگوں کے علاوہ کسی کو باعزت اور باوقار نہیں دیکھا بے نظیر بھٹو کے سامنے. کیسی بات ہے. ایک احمد سعید
جس کو میں زندگی میں بالمشافہ نہیں ملا. احمد سعید سروس انڈسٹریز والے, ان کا بھائی چھوٹا احمد مختار میرا دوست صاحب, تو دونوں بھائیوں کی وہ باوقار اسٹریٹ, ادب احترام اور بات ہے, جی بات کھل کے کرنا اور بات ہے. ایک میں نے دیکھا اعتزاز صاحب بات ٹوک کے کرتے تھے, ایک سلمان تاثیر, ماں گوری تھی, ایم ڈی تاثیر کے بیٹے, جن کی والدہ وہ فیض صاحب کی بیگم کی وہ ہمشیرہ تھی. ایک وہ اس طرح کو دو تھی, باقی خوشامدی, اور ایسی خوشامد کہ اچھا. اور کمال کی بات ہے, بے نظیر بھٹو کا تو ویسٹ میں, اور اس کا تو ماحول ہی خوشامد والا ہے, تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آپ بکواس کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ان سب کو دیکھا ہوا میں نے. ٹھیک. اس لیے کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. ایک اور بات, جی. اب یہ خوشامدیے نہیں رہنے, چونکہ خوشامدیے سیانے ہوتے ہیں, وہ ایم ہی تھوڑی میں مفت جو خوشامد کر دے. ہوں رہا ہی کچھ نہیں, پلے ہی کھ نہیں ہے گا. پت جھڑ کا موسم ہے, تنا سوکھ چکا ہے, یہ نہیں رہنے. صحیح. کرمانی سیانا جی پہلے علیحدہ ہو گیا ہیں کچھ لوگ, اس وقت بھی بارڈر لائن بہت سارے لوگ بہت کچھ لوگ. سر دوسری طرف نون لیگ کے ہی خواجہ صادر رفیق نے کہا کہ بھنور سے نہ نکلے تو پی ٹی آئی سمیت سبھی ڈوب جائیں گے, کیا کہیں گے؟ میرے والوں کل دے ڈب دے اج ڈبن, سارے ڈوب جائیں گے, ایک ہی گل ہے. وہ ارد گرد بھی لپیٹ لو, ڈب جان. میرا کنسرن ایک ہے, لوگوں کو بڑی دیر میں لگی ٹو انڈرسٹینڈ می کہ یہ بندہ کبھی تعریف بھی کر دیتا ہے, فلانا بھی اچھا کام لگے میرے دل کو لوگ, میں تعریف کروں گا. میرا تمہارا کو آبائی جھگڑا ہے, میری کو قبائلی دشمنی ہے تمہارے ساتھ, نہیں. میرا کنسرن اور ہے. یہ صادر رفیق بہت بہتر ان میں سے, ملک محفوظ رہے, ورنہ یاد رکھنا فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہاں سے بھی سنا ہے بات, میں نے اخباروں میں پڑھا, اللہ بہتر جانے صحیح ہے غلط ہے. فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اللہ کسی غیر کے دشمن کے, معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے, سب فرق, ذلیل و خوار, ان کے 13 دھڑوں کی صلح کرائی چائنیز نے, میں نے اخباروں میں پڑھا ہے, مجھے نہیں پتا. تو ڈوب ہی مرنا چاہیے. ہم سارے کون ہیں؟ آئی واز شاکڈ کہ تقریباً 13 دھڑے فلسطینیوں میں, سجے ہو کھبے ہو, تانوں زخم لگ رہا ہے, چتر پہ رہا ہے فلانا, وہ پھر بھی دھڑوں میں تقسیم. یہی حال پاکستانیوں کا ہے. یہ مجھے بغداد یاد آتا ہے, تاتاری چڑھے ہوئے تھے, اور یہ کہ وہ کہ پتہ نہیں سوئی میں سے یہ ہو سکتا ہے, کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا, پتہ نہیں کن بحثوں میں لگے ہوئے تھے. آج بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں. تبلیغوں کے انبار لگے, 76 سال ہو گئے, بد کردار ترین لوگ ہیں ہم. چلو ملک محفوظ رہے, جب سب ڈوب جائیں اور لوگ محفوظ رکھتے ہیں, یہ بھی لکھ کے رکھ لینا. سب کچھ گیا, ریڈ انڈینز موج کر رہے ہیں, ان کو وہ پریولیجز حاصل ہیں جو عام امریکن کو نہیں ہیں. ان کو شراب کا لائسنس یا اس طرح کے جو الٹے سیدھے لائسنس یا اجازت نامے ہوتے ہیں, ان کو یوں مل جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیا میں مگن رہیں. یہ ڈوبتے ڈوب جائیں. انہوں نے کون سی ہماری کو نیا پار اتار دی ہے, مقروض کر دیا, ذلیل کر دیا, خار کر دیا. باتیں کرتے ہیں اور تم لوگ شامل ہو اس میں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ گھبرانا نہیں کہنے والا پالی گرافک مشین سے گھبرا گیا, جھوٹ پکڑنے والی مشین گڈ ٹو سی یو نہیں کہتی, اس لیے انکار کیا. سینئر کالم نگار نصرت جاوید نے لکھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو مستقبل میں حکومتی عہدوں پر فائز سیاستدانوں کو اپنے ہر بیان کے بعد پالی گرافک ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا. لازمی ہونا چاہیے. خود کیا ہے یہ امیر مقام, پستول بدل بھائی. میں تو بہت عزت کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں ان سے. پرویز مشرف صاحب بہت شاندار آدمی تھے, بھاڑ میں جائیں یہ سارے. He was an honorable, upright, honest man.
یہ بھائی بنا ہوا تھا, پتہ نہیں پستول بدل فلانا, میں چھیڑا کرتا تھا ان کو. اچھا بات سنو, یہ جو ٹیسٹ ہے جھوٹ پکڑنے کا, اینو نال اے وفاقی کی وزیر انجینئر امیر مقام اینو پالاؤ, پھانسی چڑھا دو مجھے, اور میں عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, اس ملک کے 100 سیاستدان, زیادہ نہیں, اول تو آنکھیں بند کر کے یونین کونسل تک دا بھی جڑا ہے انہوں پڑھ لو, صرف 100 سیاستدان میں لسٹ بناؤں گا, وہ ٹیسٹ کراؤ, ایکسپرٹس میں چنوں گا, یہ نہیں اخراجات حکومت برداشت کریں. 100 بندہ, 100 سیاستدان, ان میں سے اگر ایک بھی فیل نہ ہوا تو مجھے آپ کچھ بھی نہ کہنا, اگلے دن صبح آپ کو خبر مل جائے گی کہ اس نے لائسنسڈ اسلحے سے خودکشی کر لی. میرا وعدہ رہا. 100 توبہ حسن صاحب. لسٹ میں دوں گا, سپروائز خدا کی قسم میں کروں گا, کوئی نہ کرے, بکاؤں میں دنیا کے ٹاپ کے ایکسپرٹس, میرے ان لاز, میرا خاندان باہر ہے بہت, میں کہوں گا ٹاپ کے ڈھونڈ کے بتاؤ, نام نہیں ڈسکلوز کروں گا, انہیں کہوں گا سیکرٹ یہ پلان ہے, بندہ کہوں گا جی بھیج دو, وہ میں خود پلان کروں گا, میں نے نہیں, کوئی میرا اس میں نہیں ہوگا. ایک بھی اگر سچا نکلا, ایک, اگلے دن خبر پڑھ لینا, میں ویسے ہی تنگ ہوں. یہ جی ایسی ہے مردود سی, نہ بندہ جیتا ہے نہ مرتا ہے, کوئی اور طرح کا. اچھا اب آؤ عوام کی طرف, اور تمہیں آئینہ دکھانا یہ میرا کام ہے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, برا نہ مانو. اب آ جاؤ عوام کی طرف, آؤ, مجھ سمیت مجھ سے 1-2 سوال نہ پوچھنا, میں ان کے جواب نہیں دوں گا, صاف, خاص طور پہ ایک, وہ پوچھو گے میں جواب نہیں دوں گا, اندازے پہ جو کرنا ہے کر لینا. جواب دوں گا وہ جھوٹا نکلے گا, ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں, مجھ سمیت. اگر ایک سچا نکل آئے تو چوک میں رکھ کے گولی مار دو. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں, جو کم تولتے ہیں, جو رشوتیں کھاتے ہیں, جو حرام کھاتے ہیں, جو امتحانی مراکز بیچتے ہیں, جو تھانے فروخت کرتے ہیں, جو معمولی اور گھٹیا ترین تنخواہوں پہ اپنے بچے باہر پڑھاتے ہیں, یہ سب کون لوگ ہیں؟ جو 8, 10, 15 سواریاں چنچی پہ بٹھاتا ہے وہ کون ہے؟ کم تولنے والا, جھوٹ بولنے والا, ملاوٹ کرنے والا, بیواؤں کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والے. یہ تم چلے ہو ایک بندے کا, واہ, پوری قوم کا کرو خندارا. مالیات سے لے کے اخلاقیات تک کرو, ہر ایک کو, عوام کو بھی کرو. ہر صوبے میں سے 100, 200, 400, 500 بندہ رینڈم سامپلنگ کرو. مارتے ہیں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام, یاد بھی نہیں آتا کہ میں وہ بھائی سی یا فلاں سی. ڈرامے, ٹوٹل جھوٹ. چلو بالکل ٹھیک ہے ایسا صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.